वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जिन लोगों की भी आज बर्थडे है या फिर कल के दिन उनकी बर्थडे जो है वो आने वाली है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ बहुत सारी खुशियाँ जी आपको मुबारक हों आपकी आने वाली ज़िंदगी में, और हज़ारों कामयाबियाँ भी आपको मिलें। ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की नॉवल की स्टोरी को। नॉवल जो हम सुनाने जा रहे हैं आपको वो है मन दर इश्कम, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। इसी नॉवल की पहले कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तकरीबन 2 बजे वो घर आया था, पर एनेक्सी का लॉक उसका मुंह चढ़ा रहा था। जर्लिश भी उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा था, पर यह भी इन दोनों के हक़ में बेहतर था। जिस हालत में वो यहाँ था, होशो हवास बरकरार रखना मुश्किल हो जाता, जबकि पूरा दिन उसके दिमाग में एक ही तकरार बार बार हुई थी। वो इसकी जंजबील आफरीदी की बीवी है और इसके अलावा किसी दूसरे शख्स को हक नहीं था वो इसे देखे भी। अपने कमरे में आकर भी इसे सुकून नहीं मिल पाया था। कुछ सोचते उसने नेक्सी के नंबर पे बार बार कॉल मिलाई थी, पर दूसरी तरफ से रिसीव नहीं की गई थी। वो इसके गुस्से को मज़ीद हवा दे चुकी थी। तभी वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से अनेक्सी की मास्टर की ढूंढने लगा था। जहाँ घर की तमाम चाबियाँ पड़ी थीं वो इसे आसानी से मिल गई थी, पर इसकी हालत इस काबिल नहीं रही थी वो वहाँ तक जा सके। तभी निढाल साहब बिस्तर पे गिर गया था। 4 बजे जब इसकी तबीयत संभली तो वह फ्रेश होते मास्टर की से लॉक खोलते अंदर आया था। वो इसे तहज्जुद के लिए चाय नमाज पे बैठी नजर आई थी। वही मखसूस स्याह शॉल के हल्के में दमकता चांद मुखड़ा रंजबील ने कितनी साहतें से देखा था। कहीं न कहीं वो इसकी आहट पाते खुद ही आंखें नहीं खोल रही थी। उसकी दुआ का दुरानियाँ तवील होते देख रंजबील उसके बिस्तर पे लेटा था। जर्लिश चाय नमाज फोल्ड करते उठ खड़ी हुई थी तो निगाह इससे टकराई जो सीने पे हाथ बांधे छत को देख रहा था। जर्लिश सोचों में डूबी थी कि आगे जाए या ना जाए। मुझे तुम्हारा इस लड़के के सामने कमज़ोर पड़ना पसंद नहीं आया था जर्लिश खान। तुम चाहती तो इसे एक थप्पड़ लगा सकती थी। वैसे तो हर चाल बखूबी चल सकती हो तुम, मगर अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। इसके अंदर की जलन कब कम हुई थी जो वो इस पर गुस्सा ना उतारता। जर्लिश चौंकी थी तो वह बिना देखे भी जानता था कि वह नमाज से फारिग हो चुकी है। जर्लिश खामोशी से चलते उसके करीब आते दो जानों फर्श पे बैठी थी। मैं जब जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो मंजर जम जाता है जब वो तुम्हें छू रहा था। डैम इट। जंजबील उठ के बैठा था, ज़मीन पे पैर रखे थे जो जर्लिश के बिल्कुल करीब थे। वो किसी मुजरिम की मानत निगाहें ज़मीन पे जमाए बैठी थी। जुर्मदार तो थी मगर एतमाद कहाँ था। कुछ देर इसे शोलावार निगाहों से देखते रहने के बाद जंजबील ने इसे शानों पे हाथ रखा था तो वो सर उठाए इसे देखने लगी थी। इधर आके लेटो। उसके हुक्म पे वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसने गोया वजाहत दी जो मांगी नहीं गई थी। मैं सुला दूंगा। उसका सख्त अंदाज सहल करना मुश्किल था। तभी किसी ताबे की मानद वो उसके बराबर आके बैठी थी। जंजबील ने चंद साहतें उसके खामोश चेहरे को तका और हाथ बढ़ाए उसके वजूद को चादर की ढाल से आज़ाद किया था। चंद लम्हे बगौर इन राहनाइयों का जायज़ा लिया जो पर्दा नशीं थीं। बालों की इसने हस्बे आदत चुटिया नहीं कर रखा था। मेरे सामने इस स्थान को लपेटने की ज़रूरत है नहीं, और जहाँ है वहाँ से आइंदा तुम मुझे बेखबर नजर आई मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। और ऐसा करते मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर अपने नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जंजबील ने इस पे झुकते शर्म आगी गुफ्तारों पे लब रखते बज़ाहिर सुलगते लफ्ज़ों में कहा तो वह बेजान हुई थी। जंजबील की आंखें इन पिन्हा राजों को खोजने की मुतलाशी बनी तो दिमाग ने फ़ौरन रोका था। वो इसकी नज़रों की तपश से जुज़बुज़ हुई तो जंजबील ने उसकी गोद में सर रखते अपने और उसके गिर्द कंफर्टर उड़ाया था। यह नफ़रत का कैसा अंदाज था जो बार बार जताने यहाँ आता था। जर्लिश ने बगौर अपने महबूब शख्स को देखा जो पूरा दिन सुलगाने के बाद रात के कुछ राज चुराने यहाँ आया था। पर वो उलझा हुआ शख्स मोहब्बत के सतूनों पे जमे उसके कदम भी उखाड़ रहा था। कुछ ही देर में उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। इसे थके दिन का सुकून रात के आखिरी पहर मिला था।
زرلش نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گستاخ دل نے بارہا کہا ایک بوسہ نصیب ہو، مگر وہ اسے سختی سے ڈپنے لگی تھی۔ اگلی صبح 12 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے پڑے سرخ جوڑے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، پھر نگاہ اس سے ٹکرائی جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی اس کے برابر آئی تھی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ لباس پہنوں گی اور تمہاری آفر قبول کروں گی؟ کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا میری جان۔ قاضی صاحب بڑی دور سے آئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ریڈی ہو کے باہر آؤ۔ وہ حکم دیتے باہر جانے لگا تھا جب زالے نے دروازہ بند کرتے اسے گھورا۔ تم نے زنجبیل کو نیچا دکھانا تھا، دکھا لیا، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے بولی تھی، غلط، بالکل غلط۔ میں نے یہ سب تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، جو کر بھی لیا ہے۔ تم نکاح نہ کرو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہ لباس نہ پہنو مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان۔ ازغان نے اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ جیسے لڑکھڑائی تھی۔ ازغان نے اسے سنبھالتے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ حرام کھانے کی چاہ نہیں ہے، پر تم رجسٹ کرو گی تو میرے پاس آپشن نہیں ہے کوئی۔ ازغان اس کے چہرے پہ جھکا تھا اور کمل کی شادابی لیے ہونٹوں کو انگلی سے چھوا تھا۔ زالے نے اسے پیچھے کرنا چاہا پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس کی جسارتوں کی بڑھتی حد زالے کو احساس کروا رہی تھی کہ وہ کمزور لڑکی تھی اور کب تک اس سے مقابلہ کرتی۔ مجھے منظور ہے پر میری ایک شرط ہے، زالے نے اس کان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ اب شرط و شرائط کا وقت گزر چکا ہے میری جان، ازغان نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ زالے نے سر جھکاتے بے ساختہ امڑ آنے والے آنسو پیے تھے۔ اچھا بتاؤ۔ گویا اسے زالے پہ ترس آیا تھا، تبھی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ تو تم مجھے میری مرضی کے بغیر میں جب تک اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتی۔ زالے کو اپنا مدعا رکھتے لاج سی آئی تھی۔ ازغان نے بغور اس کے گالوں کی سرخی کو دیکھا۔ مجھے تم چاہیے زالے افریدی، مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھینے گا تو تا عمر بھی انتظار کر لوں گا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جو تم چاہ رہی ہو میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا، مگر کوشش کر سکتا ہوں کچھ ایسا نہ ہو جو میری بیوی کی طبیعت پر گراں گزرے۔ ازغان نے اس بات کو لائٹ سا لیا تھا۔ زالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ کھل کے بات کہاں کر رہا تھا۔ چلیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا اس کے بعد تم مجھے گھر جانے دو گے؟ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں اپنی پوری زندگی اسی آئی لینڈ پہ گزارنے والا ہوں، کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خاندان اب تک ہماری جان کے دشمن بن چکے ہوں گے، اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور ہوا ہوگا، ایموشنل پیرنٹس کی طرح یہی ڈائیلاگ بولا ہوگا، وہ دونوں ہمارے لیے مر چکے ہیں۔ ازغان کا کہکا زالے کے دل کو دہلا گیا تھا۔ ازغان تم بھلا کیسے اتنی ظالم بن سکتے ہو؟ اس نے اپنی آخری کوشش کی تھی۔ میری محبت شاید ایسی ہی ہے زالے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ زالے نے دونوں دوستوں سے دھوکا کھایا تھا، تبھی شاید آنکھیں پر نم سی تھی، وہ شکست خوردہ سی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو، ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں ویران تم بھی ہو، مل جائیں ہم تو کیسا سہانا سفر یہ ہو، گائل ہیں ہم بھی سختہ سامان تم بھی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے نام سے منسلک ہو چکی تھی۔ جہاں ازغان کے چند ایک دوست بھی اس چھوٹی سی تقریب میں شامل ہوئے تھے، اس نے وہ لباس نہیں پہنا تھا اور نہ ہی ازغان نے اسے مزید اس چیز کے لیے پریشرائز کیا تھا۔ وہ گنگ سا ماں کی بات سن رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ ہماری مشکلیں بھی ٹل جائیں گی۔ زہرا کی اتنی پریکٹیکل بات سنتے وہ سن ہوا بیٹھا تھا۔ وہ خاتون جسے تم مال میں ملے تھے آج اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، اس دن باتوں ہی باتوں میں گھر کا ایڈریس وغیرہ پوچھا تھا، تب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ ہے، اس سے بڑھ کے بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس کی ذہنی خلفشار سے نہ بلد وہ اپنی سنائی جا رہی تھی۔ زنجبیل کی نگاہ سامنے سے آتی زرلش پہ پڑی تھی۔
ہاں، اس کا پری پیکر حسن ایسا تھا کہ کسی کو بھی اس کا دیوانہ کر سکتا تھا۔ اسے ایک دم غصہ آیا تھا کہ وہ کیوں لوگوں کی نظر میں آئی تھی۔ اس نے زالے کو ہمیشہ بولڈ ڈریسنگ کے ساتھ دیکھا تھا اور کافی اوپنلی فرینڈشپس تھیں اس کی، مگر کبھی کوئی جیلسی فیل نہیں ہوئی تھی۔ پر اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زرلش کو کہیں چھپا دے۔ کچھ خاص بڑی فیملی نہیں ہے، کہہ رہی تھیں ان کے بھائی کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد سے ان کا بھائی کافی ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ تبھی وہ زرلش کے لیے کہہ رہی تھی، ایک نومولود بچہ بھی ہے، بس ایک خوبصورت بیوی ہی اسے۔ مما، زنجبیل نے پھولی سانسوں سے انہیں پکارا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو؟ اس کی پیشانی کو چھوتے بولی، ہاں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے اپنے پروجیکٹ کو لے کے، ہوپس ہو کہ آپ پیچھے سے سب سنبھال لیں گی۔ وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کیوں نہیں میرا بچہ، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ پر تم بتاؤ پھر ان لوگوں کو کیا کہوں؟ تم بتا رہے تھے نا کہ اس کے بہن بھائی آئے تھے اس سے ملنے، تو کیا ان کا ایڈریس دے دوں انہیں؟ زہرا کی سوئی ٹپیکل عورتوں کی طرح ایک جگہ ٹکی تھی۔ موم شی از ٹو لٹل، زنجبیل نے عذر تراشا تھا۔ میرا نہیں خیال، اگر عمر نہ دیکھیں تو وہ، کیا ہم بعد میں اس ٹاپک پہ بات کریں موم؟ اٹس ارجنٹ، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ معذرتی نگاہوں سے انہیں بولا تھا۔ ہاں، پر ایک فیور کر دو مجھے، میرے روم میں چھوڑ دو، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ زہرا کی آنکھوں سے اوجھل سی تھی۔ زنجبیل نے شکر ہی ادا کیا تھا کہ وہ یہاں نہیں تھی، ورنہ اپنی جذباتیات پہ قابو مشکل ہو رہا تھا۔ زہرا کو روم میں چھوڑتے وہ باہر آیا تو وہ اسے پودوں کی باڑ کے ساتھ ساتھ گمسم چلتی نظر آئی تھی، ہر طرف سے بیگانہ، خود میں مگن سی۔ زنجبیل تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ 2 منٹ میں مجھے نکسی میں نظر آؤ۔ وہ اس کے سر پہ کھڑے ہوتے پھنکارا تو وہ ڈر کے مارے اچھلی تھی، جبکہ وہ وہاں سے نکلتے نکسی میں گم ہوا تھا۔ یہ بھی سچ شکر تھا کہ وہ گھر کے بیرونی حصے کی طرف تھی، جو ابھی تک نوکروں کی نگاہ اس پہ نہیں پڑی تھی۔ زرلش وہاں آئی تو اسے بے چینی سے وہاں ٹہلتا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی جانب لپکا تھا۔ عذاب بن چکی ہو تم میری زندگی کی، کیا ضرورت تھی تمہیں ماما کے ساتھ مال جانے کی؟ وہ اس پہ دھاڑ رہا تھا جیسے وہ اکیلی تھی، اور وہ تو ساتھ تھا ہی نہیں۔ اگر وہ اس کی حیثیت متعین کرتا تو کوئی کیوں اس کے لیے سوالی بن کے آتا، پر یہ بات کون سمجھاتا اسے؟ تو تم نے ہی تو… شٹ اپ، آئندہ تم لفظ استعمال نہیں کرنا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کسی بڑے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ رہنا تم وہیں گاؤں کی اجڑ۔ زنجبیل نے مکہ بنا کے دیوار پہ مارتے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی، جو اس کی بے بسی کی انتہا ظاہر کر رہا تھا۔ زرلش کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بننے لگی تھی۔ کوئی اور کام ہے تمہیں 24 گھنٹے رونے دھونے کے علاوہ؟ اس نے بازو سے پکڑتے زرلش کو جھنجھوڑا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زنجبیل، جو اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، چپ ہو کے رہ گیا تھا۔ مانا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں زنجبیل، بہت جھوٹ بولے ہیں، مگر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور تو کوئی خواہش نہیں کی ہے میں نے جو تم ہر وقت ناراض رہتے ہو مجھ سے۔ وہ ہچکیاں بھرتے کہہ رہی تھی۔ زنجبیل کو وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے آنسو کے سمندر میں قید کرنے لگی تھی۔ اس کے آنسو زنجبیل کا سینہ بھگو رہے تھے تو لرزتے لب بے بسی کی علامت بنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا تمہیں مال میں تنگ کر رہا تھا، بتا نہیں سکتی تھی تم مجھے؟ بزدلی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کچھ اور بہانہ تو تھا نہیں، تبھی پرانی باتیں لے کے کھڑا ہو گیا تھا۔ زرلش چپ چاپ آنسو بہاتی رہی تھی۔ جانے کیوں زنجبیل کو لگ رہا تھا اس کے اندر کا ٹھہرا جمود طوفان برپا کر دے گا۔ وہ اسے شانوں سے تھامے سامنے پڑی چیئر پہ بٹھا گیا تھا۔ دیکھو زرلش، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے۔ یہاں کی لوگوں کی نظریں تمہیں ماننے کو کافی ہیں۔ میں ہر وقت ہر جگہ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس سے اتنے نرم انداز میں بات کر رہا تھا، زرلش کو لگا وہ وقت لوٹ آیا ہے جب پہاڑی پہ بیٹھ کے اس سے ڈھیروں باتیں کیا کرتا تھا، اس کے من گڑت مسائل پہ اسے سمجھاتا تھا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات تم؟ وہ اسے کھوئے ہوئے دیکھ چٹک گیا تھا۔ زنجبیل، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ اس کی بات پہ زنجبیل کے لب طنز میں مسکرائے تھے۔ کیوں، ہار گئی تم؟ نہیں، مجھے تم سے محبت ہی نہیں، عشق ہونے لگا ہے۔ تم نے کہا تھا محبت آزماتی ہے، لیکن بات آزمائش سے بڑھنے لگی ہے۔
بے خودی کے عالم میں وہ اس کے چہرے کو تھام گئی تھی۔ زنجبیل بے طرح چونکا تھا۔ تمہیں پتا ہے محبت کیسی ہے؟ محبت عشق کے صدقے جیسی ہے۔ زنجبیل کو لگ رہا تھا اگر وہ چند پل اور ایسے بیٹھا رہا، جذبات کی روح میں بہتے کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ وہ بے چین سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرلش نے گنہگار کے جیسے سر جھکا لیا تھا۔ زنجبیل کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ اس کا غصہ، ناراضگی، مارداڑ، سب کچھ ہی تو اس لڑکی کو پست نہیں کر پایا تھا۔ کوشش کرنا میری غیر موجودگی میں یہاں آنے والے گیسٹ سے دور رہنا۔ میں جلد ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ زنجبیل حتمی انداز میں کہتے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرلش بھاگتے ہوئے اس کی پشت سے لگی سسکنے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کی ماما کیا چاہتی ہیں، مگر زنجبیل میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ خاتون، اب اگر وہ عورت یہاں ہے تو تم مجھے فوراً بتاؤ گی، آئی سمجھ؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سیدھا ہوا تو وہ ہونس اس کے سینے سے لگی تھی۔ زنجبیل بری طرح ہار گیا تھا۔ ساری نفرت، غصہ، ناراضگی کے دعوے درے رہ گئے تھے۔ اس کے بالوں میں اپنا سر چھپائے سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ اس رات میں نے کہا تھا لاک نہیں لگانا، پھر کیوں لگایا؟ وہ بہک رہا تھا۔ اس کا خمور انداز زرلش کی ہارٹ بیٹ تیز کر گیا تھا۔ انتظار کیا تھا میں نے، نہیں آئے تم۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس کے شیریں لب زنجبیل کے اندر پیاس جگا گئے تھے۔ تم پہ واجب ہے میرا انتظار، اور اسے بھی اپنی سزا کا حصہ سمجھو۔ زنجبیل نے اسے سر سے تھامے ہلکا سا جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا تو زرلش نے نیلی روشنیوں کو فٹ سے بند کیا تھا۔ زنجبیل بغور اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ قیامت خیز حسن کے جلوے اگر کسی کو متاثر کر گئے تھے تو قصور ان کا بھی نہیں تھا۔ حسن اگر ایسے بے حجاب ہو تو کئی بمرے منڈلانے لگتے ہیں۔ رات میں جب کال کروں دروازہ کھول دینا، اس نے گمبھیر سرگوشی کرتے اس کی دھڑکنوں سے کھیلنے کو اس کے دل والی جگہ پہ لب رکھے تھے۔ زرلش کو لگ رہا تھا اگر وہ ایسے ہی مہربان رہا تو کھڑے کھڑے گر جائے گی، پر ایک سے بڑھ کے ایک گستاخی کرتے اسے بے حال کر رہا تھا۔ سوچنا بھی مت کہ ابھی یہ وجود اس دلدل سے نکل سکے گا کبھی، تمہیں مار کے ہی دم لوں گا میں۔ اس کا ظالم انداز زرلش کو سہما گیا تھا۔ اکثر اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کا سیل بجا تو وہ اسے پیچھے دھکیلتے باہر آیا اور گاڑی نکالتے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا۔ کتنی دیر وہ لا یقینی سوچوں کا پابند رہا تھا۔ اگر وہ بار بار اس آگ کے قریب جائے گا تو جلد ہی اس کی لپیٹ میں آتے بسم ہو جائے گا، پر اپنا خود بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ اس رات اس نے کال کی تو دوسری ہی بیل پہ اس نے کال پک کی تھی۔ زنجبیل گاڑی گلی کے نکڑ پہ چھوڑتے بیرونی دروازے سے اندر آیا تھا۔ زرلش اس کی دن رات کی توجہ پہ کھل اٹھی تھی۔ جانتی تھی وہ آئے گا، تبھی آج اس کے لیے اسپیشل کوکنگ کی تھی۔ روم میں آتے ہی اس نے اپنے شوز نکالتے خود کو ریلیکس کیا تو وہ اس کے شوز اٹھاتے ایک طرف رکھنے لگی۔ میں نے چکن چاؤمن بنایا تھا، تمہارے لیے لاؤں؟ اسے خود کو تکتے دیکھ جب کچھ اور نہ سوچا تو پوچھ ہی لیا۔ ہاں، زہر تو نہیں ملاؤ گی نا؟ زنجبیل کے طنز پہ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، جنہیں دیکھ کے بھی وہ اگنور کر گیا تھا۔ خیر جو بھی ہے لا دو، ویسے بھی بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے میری۔ زنجبیل نے کہتے ساتھ ہی فریش ہونے کے لیے واش روم کا رخ کیا۔ سب دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ زنجبیل جیسے اسے پھر سے مل گیا تھا جس کی وہ دیوانی بنی تھی۔ زرلش خاموشی سے اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی تھی۔ پانی کا گلاس رکھنے کے بعد وہ چائے بنانے لگی تھی۔ زنجبیل نے اس کی غیر معمولی چپ کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ ادھر آ کے بیٹھو، وہ حکم دیتے بولا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سب مکمل تھا، ایک شوہر، اس کی محبت کرنے والی بیوی جو اس کی ہر بات کو حکم جانتی تھی۔ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زنجبیل نے ایک ہاتھ سے سٹکس کے ساتھ چاؤمن کھاتے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اونچی کرتے چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ آج سورا بی بی نے پشمینہ اور ارسلان کا نمبر مانگا تھا اور ساتھ ہی میرا مکمل بایو ڈاٹا بھی مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے میز پہ ناخنوں سے خروچ ڈالنے لگی تھی۔ زنجبیل چونکتے ہوئے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پھر اس نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ کھانے سے ہاتھ رک چکا تھا۔ بتا دیا تھوڑا بہت، وہ پرنم لہجے میں بولی جیسے گناہ سرزد ہوا ہو۔ گڈ، بہت شوق ہے نا تمہیں کوئی تمہارے پچھلوں تک جائے اور انہیں بتائے کہ وہ زرلش خان کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ویسے بھی تو ہر جگہ اپنی نمائش کرنے تم خود ہی پہنچ جاتی ہو۔ زنجبیل کے حلق تک کڑواہٹ گلی تھی۔
تب یہ انداز بھی حد درجہ تلخ تھا. کھانے کی ٹرے پیچھے کھسکائی تھی. اتنی اچھی خبر جو دی تھی، جبکہ نہ وہ خود اپنانا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کے لیے چھوڑ سکتا تھا. زرلش کی برداشت بھی جیسے اس کے ہر وقت کے طنز پہ ختم ہوئی تھی. ہاں تو ٹھیک ہے نا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی مجھ سے. تمہیں اس سے کیا، وہ میری شادی جس سے بھی کر دے. تم پہ تو خود آ کے مسلط ہوئی میں. سزائیں دیتے دل نہیں بھر رہا نا. وہ ہلکی سی چیخی تھی. تبھی زنجبیل نے اسے گردن سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا. بکواس بند کرو اپنی. جب تک تم میرے نکاح میں ہو ایسی بےہودگی پھیلانے کی اجازت نہیں دوں گا میں. یاد رکھنا، اگر اب انیکسی سے باہر قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری. سڑتی رہنا پھر یہیں. وہ غصے میں پھر پاگل ہو رہا تھا. مجھے ان کے سامنے آپ کی ماں ہی لے جاتی ہیں. وہ حلق کے بل چیخی تو زنجبیل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا. بکواس بند. اور رہی بات موم کی، میں ان سے خود بات کر لوں گا. نہ ہی تم مجھے اب کسی کام کے لیے اکیلے ڈرائیور یا کسی کے ساتھ جاتی نظر آؤ. ویسے بھی کرنے کو 100 بہانے اور جھوٹ ہوتے ہیں تمہارے پاس. وہ اسے کڑے انداز میں سناتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. زرلش خود سے خود ناراض ہوتے اسے اگنور کر کے بیٹھی رہی تھی. زنجبیل نے کتنی دیر اپنے اگنور کیے جانے پہ اسے گھورا تھا اور بنا کوئی بات کیے وہاں سے نکل گیا. اگلے آنے والے دنوں میں بھی اس کا فرار کسی کام نہیں آیا تھا. وہ جتنا اس لڑکی سے بھاگ رہا تھا وہ بری طرح سے اس کے حواسوں پہ تاری رہتی تھی. کتنے دن اس کی شکل دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور نہ ہی وہ خود جانا چاہتا تھا اس کے پاس. اور پھر وہ لوٹ آیا. اس سے دور رہتے جو حقائق اس پہ منکشف ہوئے تھے، زنجبیل آفریدی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر گئے تھے. اس رات وہ 2:30 بجے گھر پہنچا تھا. ایک نظر انیکسی کو دیکھا. دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی کہ وہ ایک نظر اسے دیکھے. پھر خود کو لعنت ملامت کی تھی. زنجبیل شاہ اپنے سے کئی برس چھوٹی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے. تو ہے تم پہ. شاید وہ بھول رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی بھی تھی، جس پہ بارہا اس نے اس انداز سے حق جتایا تھا. کتنی دیر خود کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بعد بھی سکون نہ ملا تو وہ سگریٹ جلائے بالکنی میں آ رکا تھا. دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے نگاہیں اس طرف جمائی ہوئی تھی جیسے وہ بھی دیوار کی اوٹ سے نکل آئے گی. تھک ہار کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اسے ایک سایہ سا نیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے معلوم ہوا تھا. زہرا نے اسے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ دستگیر کی طرف ٹہرنے والی ہیں آج رات. پھر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے کسی نوکر کو کال کر کے گھر کی طرف بلایا ہو. اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا. وہ ماتھے پہ انگنت شکنوں کا جال بچھائے تیزی سے نیچے آیا تھا. اگلے پل اسے جیسے کوئی شوق لگا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا اس نے انیکسی کا دروازہ کھولا تھا اور اندر غائب ہو گیا تھا. زنجبیل کے دماغ نے کچھ غلط ہونے کا سندیسہ دیا تھا. کہیں زرلش. دل میں وہم نے سر اٹھایا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا تھا. سامنے کا منظر اس کا خون کھولا گیا تھا. سوئی ہوئی زرلش پہ جھکتا ہوا شخص کوئی اور نہیں، منشی جی تھے. زنجبیل چیل کی مانند ان پہ جپٹا تھا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا کم از کم. وہ آپ کی بیٹیوں جیسی ہے. شیر کی دھاڑ پہ زرلش بھی سہم کے اٹھی تھی. سامنے کا منظر ناقابل فہم تھا. وہ منہ پہ ہاتھ رکھے زنجبیل کو منشی جی سے بڑھتے دیکھ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ماجرا کیا ہے. کیا زنجبیل یہاں آیا تھا اور اس کے پیچھے منشی جی، یا پھر منشی جی؟ اس کو سانس لینا دشوار محسوس ہوا تھا جبکہ وہ زرلش کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے. منشی جی کا گریبان تھامے انہیں باہر لے گیا تھا. کچھ دیر بعد اس نے پولیس سائرن کی آواز سنی تھی. ڈر کے مارے وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہی تھی. کئی گھنٹے اسی ششو پنج میں گزرے تھے جب وہ اندر آیا تھا. انیکسی کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑا تم نے؟ منشی جی کا سارا غصہ اس پہ اترنے لگا تھا. نہیں بند. بکواس کر رہی ہو تم. میرے سامنے وہ شخص اندر آیا تھا. اگر میں نہ وقت پہ پہنچتا یہاں تو بتاؤ مجھے. اس پہ ایک بار پھر سے وحشت طاری ہونے لگی تھی. زرلش کا رونا دھونا لاکھ صفائیاں بھی کام نہیں آ رہی تھیں. اپنا سارا غصہ اس پہ نکالتے وہ باہر لان میں آیا تھا. کتنے گھنٹے سگریٹ پھونکتے گزارے تھے جبکہ نگاہ بار بار اس طرف اٹھتی تھی جہاں وہ اپنی ساری ثقافت نکال کے آیا تھا. وہ کب تک اور کس قصے سے بچائے گا، وہ بھی ایسے بے نام سا بن کے؟ کب تک وہ اسے دنیا کے وحشی درندوں سے بچا سکتا تھا جب تک اسے خود میں ہمت نہیں تھی اسے اپنا نام دینے کی؟ دل کو کہیں قرار نہ آیا تو وہ پھر سے اس کے پاس آیا تھا. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے سسکتی ہوئی نظر آئی تھی. چہرے پہ تھپڑ کے نشان، بکھرے بال اور الجھا سراپا ایک بار پھر اسے نادم کر گیا تھا.
اس کا قصور کیا تھا؟ وہ جس پہ زنجبیل کو غرور کرنا چاہیے تھا کہ وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی، زنجبیل کو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا جس نے اس کی خاطر دنیا تیاگ دی تھی۔ زنجبیل نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑتے چہرہ اوپر کیا تھا۔ میں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دروازہ لاک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی پیرہن نہیں بدلا، پہن لیا تو اتارا نہیں محبت کو۔ وہ پھر سے صفائی دینے لگی تھی۔ مجھے تم پہ اعتبار ہے۔ زنجبیل کے لفظوں نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زنجبیل نے اس کے ہونٹ کے پاس زخم پہ اپنے دہکتے لب جمائے جو ایک بار پھر زد میں آیا تھا۔ وہ درد سہتے سسک اٹھی تھی۔ زنجبیل اسے چھوٹی گڑیا کی مانند اٹھائے بستر تک لایا تھا اور ایک بار پھر سے زخم پہ مرہم لگایا تھا۔ اب کی مرہم کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اس کے لب زرلش کے زخموں سے چور وجود پہ ٹھنڈی پھونوار کی مانند پڑ رہے تھے۔ وہ 30 سالہ مرد ایک 16 برس کی لڑکی سے ہار گیا تھا، یا پھر اس کی ثابت قدمی پہ؟ کچھ بھی کہنا عبث تھا، پر جیت تو پہاڑوں کی شہزادی کی ہی ہوئی تھی۔ زرلش کی بند پلکوں پہ بھی ایک خوف سا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تبھی وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ وہ مسمرائز سی شہزادوں کی آن بان رکھنے والے اس شخص اور اپنی حیثیت کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی پھول کی مانند سہج کے بستر پہ لٹاتے پیچھے ہٹا تھا جب بھی زرلش نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں زنجبیل، بی بی جی مجھے یہاں۔ شش، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ زنجبیل کی آواز سرگوشی میں ڈلی تھی۔ وہ اس کے لیے پانی اور پین کلر لایا تھا۔ زرلش کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اسے فرش سے عرش پہ کیوں لے آیا تھا؟ یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ کہیں یہ خواب نہ ہو؟ اسے ٹیبلٹ دیتے اس پہ گرم لحاف اڑاتے آنکھیں مودنے کا حکم دیا تھا تو اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی اور لائٹ آف کرتے ہی اس کے پاس آیا تھا۔ زرلش نے اس کی موجودگی محسوس کرتے زنجبیل کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے لبوں سے لگایا تو وہ آسودہ سا مسکرا دیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زنجبیل، وہ منشی جی کیوں آئے تھے کمرے میں؟ اس کی خوف میں ڈوبی آواز پہ زنجبیل نے ہاتھ بڑھاتے اسے بے حد قریب کیا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کے ارتعاش کو اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے زری، اگر آپ گھر سے بے سائبان ہوئے یا آپ کو ٹھوکروں پہ رکھ لیتی ہے۔ یہاں ہر شخص عجب ہوس زدہ پیرہن پہنے ہوئے ہے۔ اس کی سوچیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، جو زرلش کے ساتھ رونما ہوتے واقعات کا قصوروار خود کو سمجھ رہا تھا۔ وہ تو مجھے کاکا جیسے لگتے ہیں۔ وہ اپنے موقف پہ قائم تھی۔ تمہاری سوچ پہ کیا کہوں میں زرلش خان، سو جاؤ۔ پرانے درد جاگنے لگے تھے۔ اس کا سرد انداز محسوس کرتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ خوف میں مبتلا یہ محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ زنجبیل کے کتنے پاس سو رہی تھی اور اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ زنجبیل اپنی سوچوں میں گم کبھی بے خودی میں اس کے کندھوں پہ لب رکھ دیتا تو کبھی ہونٹوں کو بوسہ نصیب ہوتا۔ وہ ہر احساس سے آری بس منشی جی اور مال والے لڑکے کو سوچے جا رہی تھی۔ اگر زنجبیل نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ وہ جتنی بزدل بن چکی تھی۔ ایک دم خوف نے جگڑا تو وہ سختی سے اس کی ٹی شرٹ کا کالر تھامے اس کے گلے لگتے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں اس کی سانسوں کے ردم سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ وہ احتیاط سے اس کا سر تکیے پہ منتقل کرتے باہر نکل گیا تھا۔ تمام رات اسے کٹھن فیصلے لیتے گزری تھی۔ وہ اتنا بزدل نہیں بن سکتا تھا کہ اپنے نام کی چادر اڑا کے لانے والی کو ایسے حریص مردوں کی نظروں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس جلد یا بدیر فیصلہ لینا ہی تھا۔ اسے زہرا کو تمام تر سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اچانک ہی کہیں چلا گیا تھا۔ زالے کو اپنے سوگ منانے سے فرصت کہاں تھی جو اس کے آنے جانے کا حساب رکھتی۔ 1 2 3 اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا تھا جب وہ وہاں نہیں آیا تھا۔ ایک ہٹلر ٹائپ مرد اور عورت ہمہ وقت اس کے سر پہ سوار رہتے تھے، جن کے لب و لہجے سے یہی لگتا تھا کہ وہ کم از کم ہم زبان نہیں تھے۔ ازگان اسے کہاں لایا تھا؟ یہ سوچ سوچ کے ہی اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف ازگان تھا جسے نکاح میں شامل ایک دوست نے
شہر اور اس کے گھر کے حالات بتائے تو تیش میں وہاں سے بنا بتائے نکل گیا تھا۔ اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، پر مرہا اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے کتنے دن دستگیر اور زنجبیل پہ بھی نگاہ رکھی، پر کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ تم کیسے خدا کی ذات کو بھول گئے تھے اسکان؟ جو کچھ تم نے زالے کے ساتھ کیا، اس کا بھگتنا میری معصوم بیٹی کو پڑ رہا ہے۔ درخشاں اس وقت غم سے نڈال تھیں، کیسے دن پر لگا کے اڑ رہے تھے اور وہ ابھی تک مرہا کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ماما پلیز، میں نے کتنی بار آپ کے سامنے ریکویسٹ کیا تھا، پر آپ کو کبھی فرق ہی نہیں پڑا۔ میں جو چاہا، جب میں نے اسے حاصل کر لیا تو میں اس بات پہ مطمئن ہوں۔ جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ یہی دنیا کا اصول ہے، جو نہ ملے اسے چھین لو۔ اسکان کی ڈٹھائی ہنوز برقرار تھی۔ کیا مذاق بنا لیا ہے تم نے؟ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اسکان، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ درخشاں کی بات پہ وہ پھر سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ مرہا کو کڈنیپ کر کے سب سے زیادہ کسے فائدہ ہوگا، اور اگر یہ انتقام میں ہوا ہے تو زنجبیل۔ اس کے دماغ کی سوئی پھر سے زنجبیل پہ اٹکی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے گھر پہنچا تھا۔ اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ سامنے ہی وہ ریلیکس انداز میں صوفے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آمد پہ چونکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ناگواری کی لہر زنجبیل کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ دیکھو، ہماری جو بھی لڑائی ہے اس میں مرہا بے قصور ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہے آئی سویر۔ اسے ہلکی سی بھی چوٹ لگی میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا زنجبیل۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس پہ جپٹا تھا۔ شٹ اپ، اپنے جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے سب کو۔ مرہا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے اسے صرف بہن کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ تم سے زیادہ رشتوں کے تقدس کا احساس ہے مجھے۔ زنجبیل نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ یہ سب تم نے زالے کے لیے کیا ہے نا، تو تم اسے کبھی نہیں پا سکو گے، کیونکہ شادی کر چکے ہیں ہم دونوں۔ اب تمہیں مرہا کو لے کے مجھے بلیک میل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسکان نے گویا سے مشتعل کرنا چاہا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ زالے کبھی میرے لیے اس حوالے سے اہم نہیں رہی۔ تم نے شادی کر لی، مبارک ہو۔ اور یہ بات ہے کہ تم جیسے لوگ زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے۔ تم اس سے محبت کے دعوے دار شخص محض دعویٰ کر سکتے ہو، اور اسکان حیدر، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں عزت سے اپنایا جاتا ہے، ایک زمانے کے سامنے رسوا کر کے نہیں۔ زنجبیل نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے گیا ہوں اسے، تمہاری طرح شادی کر کے کسی گناہ کی طرح چھپایا نہیں ہے۔ ارے تم نے اپنی بیوی کی حیثیت دینا دور، اسے نکرانی کا درجہ دے دیا۔ تم بات کرو گی عزت کی؟ زہرا کو اندر لے کے آتے دستگیر، افریدی اور فاطمہ کے پاؤں زمین میں جکڑے تھے اسکان حیدر کی بات پہ۔ میں اپنے دل سے، اپنے دماغ کی رگوں سے رسنے والے ایک ایک زخم کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دوستی دنیا کا سب سے بھیانک رشتہ ہے۔ اگر ذہنی حالت مفلوج ہونے کا سب سے بڑا سبب ٹٹولا جائے تو میں چلا کر کہوں گا، دوست مت بنانا کسی کو، اگر بنا بھی لو تو اسے اپنی کمزوریاں مت بتانا، اسے دوست ہی رہنے دینا، اپنا باپ مت سمجھنے لگ جانا، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ سانپ بن کر ایسا ڈنسے گا کہ عمر بھر سنبھل نہیں پاؤ گے۔ اور اب میں چاہتا ہوں ایسے سانپ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں انہیں کبھی احساس نہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا، وہ معافی بھی نہ مانگے۔ میری ذہنی حالت تباہ کرنے والے میری قبر سے بھی دور رہیں۔ ان کے جھوٹے آنسو میری قبر کی مٹی پر گر کر مجھے مرنے کے بعد بھی عزت دیں گے۔ میں چاہتا تھا کبھی بھی کسی صورت وہ میرے سامنے نہ آئے۔ زنجبیل، زہرا کا سکتہ ٹوٹا تھا، تبھی لرزتی آواز میں اسے پکارا تو وہ دونوں اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ زہرا بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسکان نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ تبھی آوازوں کے شور سے گھبراتی زرلش زنجبیل کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ سب اتنا حادثاتی تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ زرلش کی سانس رکی تھی زہرا کو سامنے پا کے، وہ تو ایک ہفتہ وہاں رہنے والی تھی۔ زنجبیل، کچھ پوچھا ہے میں نے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی کس حیثیت سے یہ تمہارے کمرے میں تھی؟ بتاؤ۔ میری غیر موجودگی میں کیا فاحش خانہ کھول لیا تم نے؟ ہمیشہ اصولوں کی پابند زہرا کے لیے یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی کہ زرلش جیسی مڈل طبقے کی لڑکی ان کی بہو تھی۔ پر اسکان کا نکرانی کے حوالے دیے جانے والا تانا اور اب زرلش کا زنجبیل کے کمرے سے باہر آنا کئی سوال اٹھا رہا تھا۔ تبھی وہ تلخ ہوئی تھی۔ بولو زنجبیل، آپا کچھ پوچھ رہی ہیں۔ دستگیر بھی آگے بڑھے تھے۔ بتاؤ سب زنجبیل افریدی،
ہٹاؤ اپنے چہرے سے منافقت کا مکھوٹا کہ تم کبھی زال افریدی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ تمہارا دل تو وہیں کہیں پہاڑوں میں اٹکا تھا۔ بتاؤ سب کو کیا سچ ہے؟ کیا تم نے نہیں پرومس کیا تھا کہ میرے آتے ہی تم یہ منگنی ختم کر دو گے؟ کیونکہ تم جانتے تھے کہ زالے سے میں محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم بزدلوں کی طرح منہ چھپائے اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کیے بیٹھے تھے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو تم زالے کو دوسری بیوی بنا کے گھر لے آتے۔ اسکان کو گویا موقع میسر آیا تھا اپنی بات کلیئر کرنے کا۔ زہرا کا باقی ماندہ وجود بھی زمین پہ ڈھیر ہوا تھا۔ موم! وہ ان کی طرف لپکا تھا جب انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے آگے آنے سے روکا تھا۔ ایک نفرت بری نگاہ زرلش پہ ڈالتے وہ دستگیر کے سہارے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انکشافات کافی جان لیوا تھے۔ دستگیر کے لیے زالے کے حوالے سے دوسری بیوی کا تصور ہی محال تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے لاؤنج خالی کر دیا تھا جہاں صرف وہ دو رہ گئے تھے۔ زنجبیل نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرلش کا دل حلق سے باہر آنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی صفائی میں بہت کچھ بول سکتا تھا، پر اس نے چپ اختیار کی تھی۔ کس کے لیے؟ وہ آج بھی اسے سرخرو کر رہا تھا تاکہ اس کی ذات کسی طرح نہ رگے دی جائے۔ ایک اس کی غلطی نے کیسے اس شخص کی زندگی برباد کر دی تھی جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ دل شکستہ سا بیٹھا تھا۔ آخر ہمیشہ وہی کیوں غلط دکھایا جاتا تھا؟ اسے لگ رہا تھا وہ ایک بار پھر کھلے آسمان کے نیچے ننگے پاؤں انگاروں پہ چلنے لگا ہے۔ مختلف لوگوں کے فکرے کسنے کی آوازیں زنجبیل کے کانوں سے لہو ٹپکانے لگی تھی۔ ایک بار پھر وہ گناہ گار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کچھ کرچیاں چبھنے لگی تھی۔ اس دن پوری وادی بارش سے جل تھل ہوئی تھی اور اس نے بصد شوق وہ محلول اپنے اندر اتارتے کچھ دیر کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتا۔ جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں گونجتی مدھم سسکیوں پہ وہ باری سر لیے اٹھ بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے بیڈ پہ بیٹھی زرلش نے زنجبیل کو ناگواری کا شکار کیا تھا۔ زنجبیل تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو آخر؟ وہ جذباتی ہوتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو اس لیے میں نہیں کر رہا، زنجبیل نے چٹک کے کہا تھا۔ وہ اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ میرا قصور سارے میرے ہیں کہ میں نے ایک معمولی سی لڑکی کو اپنے سر پہ بٹھا لیا۔ پلیز زرلش جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی مت آنا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پہ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے بولا تھا۔ پیشانی پسینے سے شرابور تھی، حبس پڑ رہا تھا بارش کی وجہ سے۔ اس نے روم اے سی آن کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، پر تم وعدہ کرو تم پہاڑی پہ ملنے آؤ گے مجھے۔ وہ پرامید نظروں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ دیکھو زرلش میں یہاں سے جانے والا ہوں اور بہتر یہی ہے جیسے وادی کے باقی سب بچے اپنے گھروں میں ہنستے کھیلتے ہیں تم بھی ان سب کی طرح رہو۔ زنجبیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے ڈس ہرٹ کرے جو وہ یہاں کا رخ نہ کرے دوبارہ۔ میں بچی نہیں ہوں زنجبیل، اس کے بچہ کہنے پہ چیخی تھی۔ میرے لیے ہو، ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک نمبر کا بگڑا ہوا جھوٹا بچہ، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ میں جھوٹی نہیں ہوں زنجبیل، وہ اس کے سامنے آتی صفائی دیتے بولی تھی۔ اوہ یس تم بالکل جھوٹی نہیں ہو، تبھی پہلے دن سے مجھے پشمینہ کے نام پہ ہزارہ جھوٹ بولے۔ وہ کرسی پہ جا کے بیٹھا تھا، پاؤں اس طرح بھی کیفیت میں ہل رہے تھے۔ زنجبیل وہ آگے بڑھی تھی پر زنجبیل نے اٹھتے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ زرلش کے چہرے پہ افسردگی چھائی تھی، تبھی وہ بھاگتے اس کے گلے لگی تھی۔ میرے ساتھ ایسے مت کرو زنجبیل، میرے سے ناراض مت رہو، میں نے وہ صرف اس لیے بولا تھا کہ تمہیں میری باتیں نہیں سننی تھی۔ ارسلان پشمینہ کی باتیں تمہیں اچھی لگتی تھی تو بس۔ زنجبیل نے اسے پیچھے کیا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ خود ہی نو عمر لڑکیوں کی طرح خواب پرونے لگا تھا۔ زنجبیل اگر تم ایسے کرو گے میں سچ میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ بلشٹ یار، ٹو مچ اسٹوپڈیٹی۔ زنجبیل میں سچ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اب کہ زنجبیل پوری طرح چونکا تھا، اس کے لفظوں سے نہیں اس کے انداز سے۔ Are you mad زرلش؟ For me you are just a child۔ وہ اس کی انگلش بولنے پہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زرلش میرے لیے تم بچی ہو، اوکے؟ اگر کچھ ٹینشنز میں تمہارے ساتھ بچہ بن جایا کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فضول چیزیں اپنے دماغ میں گھساؤ۔ زنجبیل سچ میں گڑبڑایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں ہمیشہ اس وادی میں میرے ساتھ رہنا ہے، تم واپس نہیں جاؤ گے، اور اگر جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ اس کی اگلی بات پہ سچ میں اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ Are you sick gonna mad me rubbish؟
زنجبیل نے اسے بازو سے پکڑتے باہر کیا تھا۔ دروازہ بند کرتے کتنی دیر وہ زرلش کی بٹکی روح پہ حیران سا بیٹھا تھا، جب دڑا دڑ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر سامنے موجود گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کے اچٹتی نگاہ ان پہ ڈالی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کا کوئی شخص ماں سوائے ملازموں کے اس طرف کا رخ کرے۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تم نے گاؤں کے بچے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہاں ہم تمہارے کام کو لے کے خوش ہیں اور تم نے… جانے بانت بانت کے لوگ کیا بولیاں بول رہے تھے۔ زنجبیل ایک ایک کو اپنی صفائی دے رہا تھا جب اس کی نگاہ زرلش کی طرف اٹھی۔ اس کا پھٹا لباس زنجبیل کا دماغ چکرا گیا تھا۔ زرلش کیا ہوا یہ؟ زنجبیل نے اسے شانوں سے تھاما تھا، تبھی جیسے وہ لوگوں کے نشانے پہ آیا تھا۔ وادی کے گدی نشینوں نے جرگہ بلوایا جہاں اس کے ساتھ پروجیکٹ میں شامل لوگوں کو بلوایا گیا تھا۔ لوگوں نے باقاعدہ ڈیم کی کنسٹرکشن کا کام رکوا دیا تھا۔ حالات اچانک سے دوسری نہج پہ جانے لگے تھے۔ تبھی آفیسرز نے اپنا اثر رسوخ دکھاتے اس بات کو دباتے زنجبیل کو ان لوگوں کے حوالے کیا تھا کیونکہ ان کا مجرم وہی تھا، اور تب زنجبیل کے سر جیسے بلاسٹ ہوا تھا۔ زرلش نے اس پہ زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے زرلش، تم انہیں بتاؤ گی کچھ؟ یہ جھوٹ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گا، تم سمجھ رہی ہو کچھ؟ گاؤں کی روایات سے نہ بلد زنجبیل آفریدی کے لیے وہ ایک بچی تھی جس سے اسے منسوب کیا جا رہا تھا۔ ارے اس نے خود تمہارے چوکیدار کو بتایا ہے، بتاؤ کاکا، ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا تو چوکیدار کی زبان فراٹے بننے لگی تھی۔ تب زرلش نے بھی منوان سر ہلاتے ان الزامات کی تصدیق کی تھی کہ زنجبیل اسے زبردستی وہاں لے کے گیا تھا، اور اس سے آگے جو تھا بے یقینی کا سفر تھا۔ وہ گاڈ سے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش۔ زرلش تم… ٹھیک ہے مان لیا یہ سازش ہے، تم بے گناہ ہو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، تم خود کو سچا کیسے ثابت کرو گے؟ جرگے کی ایک سربراہ نے اس کے احتجاج پہ کان دھرے تھے۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ چوکیدار اور لڑکی سچ بول رہے ہیں؟ وہ ہتھے سے اکڑا تھا۔ بھلا ایک لڑکی خود پہ الزام کیوں لگائے گی؟ اور گاؤں کے اکثر لوگوں نے ہی تمہیں چھوٹی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ کم سن اور نادان ہے اور تم نہیں۔ اور یہیں پہ آ کے زنجبیل کی سمجھ بوجھ جواب دے گئی تھی۔ یہی تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زرلش جھوٹ کیوں بول رہی ہے اور آگے کی کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔